अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन और सामीन, अब्बासीन FM रेडियो नेटवर्क और अब्बासीन डिजिटल पर आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं। मैं हूँ ख़ैस्ता रहमान। उम्मीद है कि आप तमाम सामीन और हमारे नाजरीन खैर वाफियत से होंगे। ये प्रोग्राम है पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन या आदियान आलम पाकिस्तान का। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो पेशवा हैं या जो उसके फॉलोअर्स हैं, हम उनके माबैन बेहतर तरीके से एक रबत कायम कर सकें। साथ ही साथ आप सबको मालूम है कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी PCWR या पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन का एक बहुत बड़ा किरदार है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट के हवाले से भी। इसके अलावा हिंदू बरादरी शादी की कानूनी रजिस्ट्रेशन क्यों अहम थी और इस हवाले से क्या कानून साजी हुई है, मैरिज लॉ फॉर्म्स के हवाले से भी बात करेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत आज के प्रोग्राम में हमारा हिस्सा होंगी। मेरी खुशबख्ती है कि आज मेरे साथ जो मेहमानान गिरामी मौजूद हैं वो अपने अपने शोबे में माहिरीन भी हैं और उनके काफ़ी तादाद में फॉलोअर्स भी हैं। रिजवानुल्लाह शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हैं नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के। और दूसरे हमारे मेहमान होंगे हारून सरबदियाल साहब, असासी रहनुमा हैं पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन के। और सरदार परविंदर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर हैं एडवाइजरी बोर्ड के पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन के। और इसके अलावा साबिका मेंबर भी है लोकल गवर्नमेंट के। बहुत शुक्रिया तमाम तीनों मेहमानान गिरामी का कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और अपनी ज़रूरी ख्यालात जो हैं आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ आप लोग शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रिजवान शाह साहब, आपसे शुरू करूंगा चूँकि आप तर्जुमान हैं नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के। रिजवान शाह साहब, ये बताएं कि हिंदू मैरिज एक्ट के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ख़ैस्ता रहमान साहब, आपको भी और पाक काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि इतने एक अच्छे मौके पे कि हम एक माइलस्टोन अचीवमेंट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की जो हिंदू कम्युनिटी है स्पेशली हमारी, उनके लिए एक बहुत नेक शगुन है कि एक इतनी अच्छी कानून साजी हुई। और मेरे ख़्याल से ये एक ऐसी कानून साजी है, इस पे बेशक टाइम बहुत लगा, लेकिन ये एक ऐसी कानून साजी है कि ये मेरे ख़्याल से सारे सूबों के लिए एक रोशन मुस्तकबिल के लिए इंशाअल्लाह ये नवीद होगा। जहाँ तक आपने बात की हिंदू मैरिज एक्ट की, असल में पाकिस्तान में जितनी कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए और ख़ास कर जो हमारी जो गैर मज़हबी जो हमारी अक़लियतें हैं उनके लिए रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो कानूनी कवरेज दे अपने जो भी अपने प्रेमिसेस में उसके जो बाशिंदे हैं, जो भी आवाम हैं। और ख़ास कर इसमें मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उसका तो फिर ख़ास ख्याल रखा जाता है। बात ये कि 2017 में फेडरल में एक एक्ट पास हुआ हिंदू मैरिज एक्ट, और उसमें फिर दो तरह की कानून साजी होती है। 18 अमेंडमेंट के बाद दो तरह के प्रोसेस होते हैं। एक ये है कि जो फेडरल लेवल पे एक्ट पास होता है उसको सूबा अडॉप्ट कर लेता है जी। वो अपनी उसके आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 144 के अंडर वो फेडरल गवर्नमेंट का जो एक्ट है वो अडॉप्ट कर लेता है। फिर 18 अमेंडमेंट के बाद सूबे के पास ये इख्तियार है कि वो अपनी भी कानून साजी करे। ये एक यूनिक कानून था, और वो यूनिक कानून ऐसे था कि इसी कानून को सूबा खैबर पख्तूनख्वा, सूबा पंजाब और सूबा बलूचिस्तान इन्होंने अडॉप्ट किया। जो सिंध हमारा जो प्रोविंस है, चूँकि वहाँ पे मसले मसाइल पहले से काफ़ी पेचीदा थे तो वहाँ उन्होंने पहले से एक्ट बना लिया था जी। फिर जब ये एक्ट पास होता है तो एक्ट के बाद फिर ROBs बनते हैं, रूल्स ऑफ बिज़नेस। अब रूल्स ऑफ बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है कि यानी आप एक इंसान जो है उसमें आपने रूह तो डाल दी जी, लेकिन उसके हाथ, पाँव, कान, नाक, ये जो ऑर्गन्स होते हैं वो तब एक्ट करते हैं जब आप रूल्स बनाते हैं। ये जो रूल्स है उसकी मिसाल ऐसी है। तो रूल्स थे नहीं, तो उस रूल्स पे चूँकि नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स जो हमारा जो एक्ट है उसके अंडर एक एडवाइज़री कमेटी है। उस एडवाइज़री कमेटी में फिर हमने सब कमेटियाँ बनाई हैं। उस सब कमेटी में फिर जो हमारे जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के हवाले से जो कमेटी थी जिसमें हारून सरबदियाल साहब भी उसके मेंबर हैं, अभी तक हैं,
جو ہمارے جتنے عمران صاحب ہیں، اس کے علاوہ اور جتنی کمیونٹیز ہیں اس کے ممبر ہمارے پاس اس کمیٹی کے اندر ہیں. تو وہاں پہ یہ چیز ہائی لائٹ ہوئی کہ اس کی رولز نہیں ہیں. جی میں آپ کے ناظرین کے اس کے لیے انفارمیشن کے لیے میں آپ کو ریسنٹ یہ رولز اتنے زیادہ ضروری ہوتے ہیں کہ جب تک رول نہیں بنتے تب تک وہ ایکٹ نہیں کر سکتا. جی ایکٹ تب کر سکتا ہے، آپ اس سے فائدہ تب لے سکتے ہیں جب اس کے رولز ہوں. اب جب اس کے رولز پہ ہم نے کام شروع کیا، پھر پاک کونسل آف ورلڈ ریلیجن کے ساتھ، چونکہ ہمارا بہت قریبی وہ ہے، میں اس کی ایڈوائزری کمیٹی کا ممبر بھی ہوں. وہ روح اللہ مدنی صاحب جو ہیں وہ ہماری ایڈوائزری کمیٹی کے ممبر ہے، کیونکہ یہ ہمارے نالج میں آنے سے پہلے انہوں نے کام اس پہ شروع کیا تھا. پاک کونسل آف ورلڈ ریلیجن کا ایک یہ ان کی خصوصیت ہے کہ چاہے کلاشا میرج ایکٹ ہو، چاہے ہندو میرج ایکٹ ہو، یا ابھی سکھ میرج ایکٹ ہے، تو اس سب میں یعنی وہ جو بنیاد جو ہے نا، بنیاد وہ پاک کونسل آف ورلڈ ریلیجن. پھر میں نے جب پہلی میٹنگ ہوئی ہماری تو وہاں پہ یہ چیزیں ڈسکس ہوئی کہ اب اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. جی. اور اس میں بھی مین ذریعہ ہارون سربدیال صاحب بنے تھے، کیونکہ وہ ہمارے آلریڈی پہلے سے ممبر تھے. تو پھر ہم نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہر کوئی اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائے اور علیحدہ علیحدہ کام کرے، کیوں نہ ہم اکٹھے ہو جائیں اور ہم مل کے اس چیز پہ کام کریں. تو ہم نے پھر اس پہ مل کے کام کیا، اور یقین جانیں کہ وہ جو چیز 2017 کو آپ دیکھیں اور 2025 یعنی 7-8 سال سے جس چیز پہ کام ہو رہا تھا، لیکن وہ الگ الگ طریقوں سے ہو رہا تھا، اس پہ جب ہم نے، چونکہ ہمارے پاس لیگل کوریج ہے اور ان کے پاس ایکسپرٹیز ہیں، ہمارے پاس بھی ایکسپرٹی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں نا 1 اور 1 پھر 2 پھر 11 بن جاتے ہیں. تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے پھر، چونکہ یہ پورٹ فولیو جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا ہے، ہم نے لوکل گورنمنٹ کو ساتھ ملا کے پھر لا ڈپارٹمنٹ میں، پھر اس کے مختلف مراحل ہوتے ہیں اور وہ اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں کہ ایکٹ، میرے خیال سے ایکٹ میں اتنا ٹائم نہیں لگتا جتنا رولز میں لگتا ہے، کیونکہ رولز میں آپ کو ہر چیز ایچ اینڈ ایوری تھنگ، یعنی ایکٹ میں آپ وہ ہوتے ہیں، ایک آپ کوشش کرتے ہیں کہ احتیاط کریں، لیکن آپ کو آپ سے اگر کوئی چیز رہ بھی جائے نا تو اس کو یہ وہ ہوتا ہے کہ یہ ہم رول میں کور کر لیں گے جب رولز بنیں گے، لیکن رولز کے بعد تو پھر کوئی آپ کے پاس وہ نہیں ہوتا نا، تو رولز میں بہت زیادہ احتیاط کرنا پڑتا ہے. تو اس پہ یہ ٹائم اس لیے لگ رہا تھا کہ ایک کمیونیکیشن کا بھی گیپ تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ گورنمنٹ کے پاس میرے خیال سے ان کی پریارٹیز ہوتی ہیں، تو ان کی پریارٹی میں یہ چیز لانے کے لیے ہمیں بہت اسٹرگل کرنی پڑی. ہم نے، چونکہ ہمارے پاس لیگل کوریج جیسے میں نے پہلے عرض کیا، تو ہم نے ہمارے جو فیڈرل منسٹری ہے اور یہاں پہ جو ہمارے ہیومن رائٹ کے ادارے ہیں، ان سب کو ہم نے ساتھ ملا کے، اور پھر ہم نے لابنگ کی، اور اسی لابنگ کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہمارے پاس رولز آف بزنس جو ہیں وہ ابھی نوٹیفائی ہوں گے. لیکن جب ہم یہ رولز آف بزنس وہ کر رہے تھے تو اس میں اسی دوران پنجاب کے جو رولز ہیں انہوں نے پاس کیے، تو ہم نے جب اپنا ڈرافٹ دیکھا اور ان کا ڈرافٹ دیکھا، کیونکہ یہ کمیونٹی خیستہ رحمان صاحب ایسی ہے کہ ان کے یعنی کچھ کمیونٹی یہاں پہ ہے اور کچھ ان کے رشتہ دار پنجاب میں ہوں گے، کچھ رشتہ دار سندھ میں ہوں گے. تو ہم نے کوشش یہ کی کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا ہم رول بنائیں کہ وہ پھر ادھر امپلیمنٹیبل نہ ہو. تو ہم نے اس کو پھر وہ کر کے سب کے پھر ہم نے ہندو جو ہمارے جو سندھ کے وہ ہیں جو ایکٹ پاس ہوا تھا اور ان کے رولز دے کے، جو فیڈرل کے رولز ہے وہ دے کے، اور جو پنجاب نے پاس کیے وہ دے کے، تو وہ جو ہم نے پروسیس کیا تھا اینڈ تک پہنچایا تھا اس کو ہم نے نئے سرے سے شروع کیا. تو نئے سرے سے پھر یہ ایک فائدہ ہوا کہ پنجاب نے جو ایکٹ پاس کیا ہے انہوں نے شاید، وہاں پہ بھی بہت قابل لوگ ہیں لیکن شاید انہوں نے اس چیز پہ توجہ نہیں دی. اس میں ایک چیز آتی ہے یہاں پہ، یہ جو میرج رجسٹریشن ہے نا، یہ لوکل گورنمنٹ کے ایکٹ کے انڈر یہ پورٹ فولیو جو لوکل گورنمنٹ کے پاس ہے. جو فیڈرل کا ایکٹ ہے وہاں پہ یہ جو ان کے جو
ریلیجس لیڈر ہے جو رجسٹرار ہوتے ہیں, جس طرح ہمارے رجسٹرار ہو جنہوں نے شادیاں رجسٹر کرنی ہوتی ہے, تو اس میں جب آپ ایکٹ میں جاتے ہیں 2017 ایکٹ میں, تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ گورنمنٹ کرے گی, یعنی ان کی جو رجسٹرار کی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ گورنمنٹ کرے گی, اگر کسی کی کینسل کرنی ہو تو وہ بھی گورنمنٹ. اب گورنمنٹ کا مقصد ہوتا ہے کابینہ. اب کابینہ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ رجسٹرار کے وہ کریں اور پھر ان پہ سوچیں. آپ کو پتہ ہے کافی ٹائم کے بعد کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے, پھر کابینہ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, وہ ایجنڈے میں بھی نہیں آتا. تو ہم نے یہ کہا کہ چونکہ یہ وہ ادھر سے جو ہے نا متضاد چیزیں ہیں, لوکل گورنمنٹ کچھ اور کہتی ہے کہ یہ میں کروں گا, اور ادھر آپ نے ایکٹ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ کرے گی. تو ہم نے پھر وہ ایکٹ میں امینڈمنٹ سجیسٹ کی. وہ ایکٹ میں امینڈمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ نیا مکان بنانا آسان ہوتا ہے, پرانے مکان کو ٹھیک کرنا جو ہوتا ہے نا وہ بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پہ بہت سارے مسئلے آتے ہیں. تو وہی ہمارے ساتھ بھی یہ جو ٹائم لگا آپ کے ناظرین کے لیے, کہ کیونکہ اس خیبر پختونخوا کے لیے یہ ایک اچھی چیز ہوئی ہے, اور اس میں بہت سارے لوگوں کی, پاک کونسل آف ورلڈ ریلیجن کی, ہارون صاحب کی, اس کی پوری کمیونٹی کی, اور ہم سب کی, میرے خیال سے ہم سب کے لیے یہ ایک باعث فخر چیز ہے کہ ہم نے اس ایکٹ میں پھر امینڈمنٹ کروائی. اور اس ایکٹ میں امینڈمنٹ یہ کروائی کہ جہاں پہ گورنمنٹ کا لفظ ہوگا تو وہ گورنمنٹ کا مقصد ہوگا لوکل گورنمنٹ. تو پھر وہ جو چیز ہے وہ ایڈریس ہوئی. اب انشاءاللہ رولز پہ آلریڈی کام ہو چکا ہے, فائنلائز ہے, بس صرف ایک فارمیلٹی ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ سے لا ڈپارٹمنٹ کے پاس آنی ہے, اور لا ڈپارٹمنٹ کے پاس پھر کیبنٹ لیجسلیٹو کمیٹی ہے, وہاں سے ہو چکا ہے, لیکن وہ پروسیس دوبارہ ہوگا, اور پھر یہ کیبنٹ کے پاس جا کے اور پھر یہ نوٹیفائی ہو جائے گی. بالکل صحیح, بہت شکریہ رضوان صاحب. یقیناً رضوان اللہ شاہ صاحب, آپ نے انتہائی مفصل طریقے سے ہمیں آگاہ کیا, اور اس حوالے سے آپ نے مفصل گفتگو کی. ہارون سرفجاز صاحب کی جانب بڑھوں گا, چونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ ہندو کمیونٹی کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں, اور جس طرح سے ہم نے اس حوالے سے مفصل گفتگو بھی کی کہ یہ ایکٹ انتہائی لازمی تھا. ہارون صاحب, میرے سوال کے 3 حصے ہیں. ایک تو یہ کہ شادی کی, ہندو شادی کی قانونی رجسٹریشن کیوں اہم ہے, اس حوالے سے بھی بتائیں. ساتھ ہی ہندو خاندانوں کو شادی کے حوالے سے کن بنیادی قانونی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور کیا موجودہ قانون ہندو خواتین کے حقوق کو اب مناسب تحفظ فراہم کرتا ہے. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن کا, کہ اس نے ڈے فرسٹ سے 2004 سے ہمیشہ خیبر پختونخوا میں جو ہم مذہبی اقلیتیں ہیں ان کے ہر طرح کے تحفظ, ان کی جان و مال کے تحفظ, ان کی پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے, ان کی تعمیر و ترقی کے لیے, اور ان کی زندگی میں ایجوکیشن کوٹا ہو, جاب کوٹا ہو, گڈ گورننس ہو, اور یا پھر انٹرفیتھ ٹینشنز کو ختم کرنے کے لیے جو کردار ہے اس کو نبھایا. اور اس وقت جو پائپ لائن میں جو سب سے اہم ایشوز جو ہیں وہ آئلی قوانین کے ہیں, جس پہ پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن کی جو لیڈرشپ ہے وہ بڑی باریک بینی سے اور بڑے احسن طریقے سے پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ, بیوروکریسی کے ساتھ, جوڈیشری کے ساتھ, عوامی حلقوں میں وہ پہنچ کر اس کو سینسٹائز بھی کر رہی ہے, اور آن بورڈ لے کر ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے. اس میں تمام کمیشنز, کمیٹیز اور جو چیف منسٹرز کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ رابطے میں, جس کی وجہ سے آج دیرینہ 7 دہائیوں سے جو مسائل تھے وہ حل ہونے کی طرف جا رہے ہیں. جہاں تک میرج کی بات ہے تو ہماری ہندو کمیونٹی واحد وہ کمیونٹی تھی, دیگر کمیونٹیز کے ساتھ ساتھ جو مسیحی کمیونٹی ہے, سکھ کمیونٹی ہے, کیلاش اور بھائی کمیونٹی ہے, ان کی کوئی آئلی قوانین نہیں تھے, اس لیے یہ سب سے بڑا چیلنج تھا. تو حالانکہ 1976 سے یہ کوششیں جاری تھی, لیکن اس ہمارے فورم کا آغاز 2012 میں ہوتا ہے, جہاں پر باقاعدہ نیشنل لیول پر اس کے لیے کام کیا گیا. تاہم پھر پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن نے اس کار خیر کو اپنے کندھوں پر خیبر پختونخوا میں لیا, کیونکہ 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ آئینی ہمیں اختیار حاصل ہے کہ ہم اپنے قوانین میں اصلاح کے لیے یا نئے قوانین جو ہے وہ مرتب کروانے میں اپنا کردار نبھا سکتے ہیں. بالکل صحیح. چونکہ ہندو میرج ایکٹ نہیں تھا, اس کی وجہ سے میرجز رجسٹرڈ نہیں تھی, ڈاکیومنٹڈ نہیں تھی. یعنی کوئی بھی شخص جو ہے, ایون اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رانا بھگوان داس جس کے 3 بچے ہیں, وہ بھی یہ نہیں ثابت کر سکتے تھے کہ یہ جو بچے اور بیوی ہیں وہ لیگلی وہ ان کے ساتھ منسوب ہے. مطلب ہے قانونی طور پر کوئی ریٹ آف دا گورنمنٹ کی صورت میں کوئی قانون موجود نہیں تھا. اسی لیے 2016 میں سندھ میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہندو میرج رجسٹریشن ایکٹ بنا, تاکہ میرجز رجسٹرڈ ہوں, کیونکہ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ ان رشتوں کو
آپ قانونی دائرے میں نہیں لا سکتے, ثابت نہیں کر سکتے کہ کس کے ساتھ کس کا رشتہ ہے. پھر مسائل ہیں کسی ادارے میں کام کرتے ہوئے ان کو میرٹل سٹیٹس کی بنیاد پر تمام بنیادی سہولتیں دی جاتی ہیں, واجبات دیے جاتے ہیں, ان کا جو اثاثہ ہوتا ہے وہ اس کی فیملی میں تقسیم ہوتا ہے. اگر عدالتوں میں کوئی کیس ہو تو وہ تبھی ہوتا ہے, سکسیشن تبھی ڈیزائن ہوتی ہے اور اس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جب سب سے پہلے آپ ایک نکاح نامے کی صورت میں اس کا وہ ہو. تو ایک پورا سسٹم ہی موجود نہیں تھا. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے 2016 میں سندھ میں آیا, جبکہ کمپریہنسو چونکہ وہ نہیں تھا, تو پھر انہوں نے 2017 کا جو ہندو میرج ایکٹ جو فیڈرل کا بنا, جس طرح کہ رضوان اللہ شاہ صاحب نے بڑا باریک بینی اور تفصیلی سے اس کا ذکر کیا, وہ سندھ, بلوچستان, ICT اور KP میں اپلیکیبل تھا, کیونکہ آرٹیکل 144 کے تحت یہ آئینی اختیار استعمال کیا گیا. اور ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ یہ یونیفارم لا ہے, کیونکہ ہندو چاہے KP کا ہو, کراچی کا ہو, اس کی تمام تر جو ضروریات ہیں وہ سیم ہیں, مذہبی ضروریات, تہذیبی ثقافتی ضروریات. تو اس لیے یونیفارم قانون بنانے کی غرض سے اس کو اڈاپٹ کیا گیا. تاہم جب ان کے رولز بنانے کی باری آئی تو پھر یہ مینڈیٹ جو تھا وہ استعمال کیا گیا یہاں پر خیبر پختونخوا میں, اور 9 سال 4 مہینے ہو گئے کہ رولز نہیں تھے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو رضوان اللہ شاہ صاحب نے کہا کہ وہ جو اختیارات تھے جو رجسٹرار کی رجسٹریشن کے, جس نے اس کو ڈاکومنٹ کرنا ہے, اس لیگل ڈاکومنٹ کو, نکاح نامے کو, اور پھر کس نے پرفارم کرنا ہے, وہ پنڈت کون ہوگا, وہ مہاراج کون ہوگا, اس کا میرٹ کیا ہوگا, یعنی ایکٹ کے اندر تمام شرائط کیسے اپلیکیبل ہوگی اس کو اشور کیا جائے گا اور اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. رولز کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ چیز ممکن نہیں ہے. بالکل صحیح. اس لیے گورنمنٹ کو بھی چیلنجز تھے, ان کے پاس ایکسپرٹیز نہیں تھی, ریپرزنٹیشن نہیں تھی, اور یہاں پر ہماری جو کمیونٹیز تھی ان کے درمیان بھی کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ تھا. ان کو اپنے وینیوز کا, اسٹیک ہولڈر انسٹیٹیوشنز کا علم نہیں تھا. جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا کمیونٹی ریپرزنٹیٹیو ہے ان کی اس طرح سے کیپیسٹی نہیں تھی, جس کی وجہ سے اس نے 9 سال اور 4 مہینے کا عرصہ لے لیا. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کا دی بیسٹ ہندو میرج ایکٹ اور اس کے ROBs جو ہیں وہ یہاں تیار ہوئے. اور وہ مختلف اس لیے بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ ہے, لا اینڈ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, NCHR ہے, ان کی کولیبوریشن سے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ہم ہندوؤں کے, ان سب کو آن بورڈ لے کر بارہا اس پر ڈیلیبریشنز کی گئیں, ان میں سے نکالے گئے. اور اپنے طور پر گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کا یہ ایجنڈا یہ تھا کہ یہاں جو قانون بنے وہ دی بیسٹ قانون ہو. اب جیسے پاکستان میں اگر کوئی رجسٹرار اپوائنٹ ہوتا ہے یا پنڈت جو ہے اس کو لائسنس دیا جاتا ہے تو اس کی میعاد 1 سال ہے, لیکن یہاں پر اس کی میعاد جو ہے وہ 3 سے 5 سال کی گئی. پھر وہاں صرف یونین کونسل میں وہ اپنے اختیارات استعمال کر سکتا ہے, یہاں پر اختیارات جو ہے نا وہ ڈسٹرکٹ اور پروونشل لیول پر ہے. جو رینیو رجسٹریشن کی بھی کوئی چارجز نہیں ہے, پھر اس کی رینیول کے لیے بھی کوئی چارجز نہیں ہے, جبکہ پاکستان کے مختلف صوبوں میں مختلف اس کے چارجز ہیں جو پے کرنے پڑتے ہیں, لائسنس کے لیے بھی پنڈت کو, اور رجسٹرار کی رجسٹریشن کے لیے اور رینیول کے لیے بھی جو ہے بہت بڑی رقم ہے کہ جو غریب پنڈت یا وہ افورڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ اس نے والنٹیئرلی یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کے جو مرتب کیے گئے کمیونٹی کے کنسنٹ اور کنسنسس کے ساتھ وہ دی بیسٹ ہیں. اور ابھی چونکہ ویری ریسنٹ اس کی جو امینڈمنٹ ہے یہ 2026 میں ابھی KP اسمبلی نے کر دیا, اور 90 ڈیز کا ٹائم ہے ٹو 120 ڈیز, اس میں جو ہے نا رولز جو ہیں وہ نوٹیفائی ہونے ہیں. اور وہ پروسیس ہے کہ اسمبلی نے پاس کر دیا ہے, وہ اسینٹ کے لیے جو ہے وہ گورنر صاحب کے پاس گیا ہے, ہم گورنر صاحب سے ملاقات ہوئی, ابھی ان سے واپس وہاں نہیں پہنچا. جب وہاں پہنچے گا KP اسمبلی پھر اس نے گزٹ میں شامل ہونے کے لیے چلا جانا ہے. اس نے ہمارے جو پرنٹنگ پریس ہے, جب وہ گزٹ میں آ جائے گا تو اس کے بعد یہ لا ڈپارٹمنٹ کے پاس جائے گا اور اس کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. تو ہم بہت پوری امید ہے کہ ہماری لیگل پروٹیکشن جو ہے وہ اشور ہو جائے گی. دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ چیلنجز کیا ہیں اس کے نہ ہونے کی وجہ سے, تو ڈیفینیٹلی اس وقت جو ہے وہ ایک کوئی قانون نہ ہونے کی وجہ سے جس کی جو مرضی ہے وہ کر رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچیوں کی شادی ہو رہی ہے. پھر اس کے علاوہ کوئی بھی شخص کسی کو بھی اپنے وہ بنیادی ضرورتیں اپنی فیملی کو دینے کا کہیں پابند نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پراپرٹی ڈسٹریبیوشن کے کیسز ہوں, مینٹیننس کے ہوں, یا جو اور دیگر ہمارے جو مسائل ہیں ڈائیورس کے ہیں, یا کوئی بیوہ ہو جاتی ہے خاتون, اس کے لیے کوئی ایک میکینزم نہیں تھا, لیگل فریم نہیں تھا. لیکن اب جو ہے باقاعدہ جو شادی ہے وہ ہمارے مذہبی روایات اور اس کے مطابق جو سیکشن 4 میں ہندو میرج ایکٹ کے اندر میرٹ مختص کیا گیا ہے. اور باقاعدہ اس قانون میں اب نہ صرف یہ کہ میرج کی رجسٹریشن ہوگی, بلکہ جو ڈائیورس ہے, سیپریشن ہے, انلمنٹ ہے,
اور چائلڈ کسٹڈی کے بھی جو اس کے ساتھ انٹر لنکڈ جو ایشو ہیں وہ انشاءاللہ وہ بھی ریزالو ہوں گے. اب جو یہ ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی جو ہے وہ قابل جرم جو ہے وہ تصور ہوگا. اس میں جو ہے یہ تمام چیزیں جو اس کے اندر لا میں آئی ہے اس کو نگیٹ کرنا, اس پر عمل نہ کرنا جو ہے وہ پی پی سی اور سی آر پی سی کے جو قوانین ہیں وہ متحرک ہوں گے, اور اس میں سزائیں اور پینلٹیز یہ بھی سب کچھ ہوں گی. پہلے جو تھا وہ خاوند چاہے بیوی کے قریب رہتا تھا یا دور رہتا تھا وہ پابند نہیں تھا اپنے بیوی اور بچوں اور ڈیپینڈنٹس کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کا. لیکن اب جو ہے باقاعدہ جب شادی ہوگی اس میں میاں بیوی کی شادی کرتے ہوئے لڑکا اور لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہوگی, دونوں کا ہندو ہونا ضروری ہوگا, دونوں کے 18 سال عمر ہونا ضروری ہے, مینٹل کیپیبلٹی ہونا ضروری ہے. وہ تحریری طور پہ لکھ کے دیں گے کہ ان کو کوئی پرماننٹ ڈیزیز مینٹل ڈس آرڈر کی یا خدا نہ خواستہ جو ہے وہ کوئی ایسی بیماری کے جو HIV اور ایڈز کی صورت میں جو ٹرانسفریبل ہے, وہ دوسرے کی زندگی کو تباہ کرنے کے قابل کو تباہ کر دیتی ہے, ان چیزوں کو جو ہے وہ قانونی فریم دیا گیا ہے. اسی طرح خدا نہ خواستہ اگر خاوند فوت ہو جاتا ہے تو بیوی جو ہے وہ 6 مہینے کے بعد دوسری شادی کر کے اپنی زندگی کا آغاز کر سکتی ہے. اور پہلے جیسے کہ اس قانون میں یہ بھی ہے کہ آپ کو دوسری شادی نہیں کر سکتا, اگر کرتا ہے تو آرٹیکل 494 اور 495 کے تحت جو ہے اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہو سکتی ہے. صرف بیوی فوت ہو جائے یا اولاد اگر ایک لمبے عرصے تک نہیں ہے, اور یا پھر خاوند جو ہے وہ لمبے عرصے تک 4 سال سے زیادہ عرصے جو ہے وہ اپنی فیملی سے دور ہے اور کوئی بنیادی ضرورتیں اس کی پوری نہیں کر رہا, تو بیوی کو بھی ابھی اختیار ہے کہ وہ عدالت کو رجوع کر کے تنسیخ جو ہے وہ یا سپریشن یا انلمنٹ کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اب جو ہے اگر تنسیخ نکاح ہو جاتا ہے تو اس کے 6 ماہ بعد جو ہے وہ شادی کر سکتے ہیں, خاتون اور مرد جو ہے وہ شادی کر سکتے ہیں, اور جو بچے ہیں وہ لیجیٹیمیٹ رائٹس ان کو ملیں گے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح 25 سیکشنز پر مبنی جو ہندو میرج ایکٹ ہے وہ ہمارے جملہ جتنے بھی جو مسائل ہیں, جو درپیش ایشوز ہیں, ان کو وہ حل کرتا ہے. لیکن یہ آخری نہیں ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اگر اس میں کوئی تبدیلیوں کی ضرورت ہوگی تو آئین نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم اپنے کانسینٹ اور کنسنسس کے ساتھ کمیونٹیز کے تمام تر جو رائے ہے, صرف یہی نہیں کہ ان کی رائے بلکہ سیڈا لا, بین الاقوامی وومن رائٹس ہیں یا بچوں کے جو اس کی گارڈین رائٹس ہیں, ان کو شور کرنے, سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, یعنی اسٹیٹ لاس کو مد رکھتے ہوئے, بین الاقوامی ابلیگیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اور مذہبی تمام روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بہترین لا جو ہے وہ آیا ہے. امید ہے کہ 90 ڈیز کا جو وہاں ٹائم ملا ہے ہمیں پروونشل اسمبلی میں, وہ 90 ڈیز میں انشاءاللہ وہ تمام پروسیس مکمل ہوگا اور یہ جو ROBs ہیں وہ نوٹیفائی ہو جائیں گے. جب یہ نوٹیفائی ہو جائیں گے تو اس وقت درجنوں کیس ہمارے جو ہے نا, درجنوں کیس لوکل سے لے کر ہائر کورٹس میں وہ زیر التوا ہیں, 9-10 سال ہو گئے سول کورٹس میں یہ کیس جو ہے وہ چل رہے ہیں. بیٹیوں کی زندگیاں, بیٹوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. اب یہ فیملی لا میں 6 مہینے کی مدت میں جو ہے یہ کیس ممکن ہو سکے گا, لیکن شرط اس کی یہی ہے کہ میاں بیوی 1 سال تک کم از کم اکٹھے رہے ہوں. اگر 365 دنوں میں سے 1 دن بھی کم ہے تو کوئی خاوند یا کوئی بیوی ایلیجیبل نہیں ہے کہ وہ تنسیخ نکاح کے لیے اپلائی کرے. اور یہ شرط اسی لیے رکھی گئی ہے تاکہ میاں بیوی آپس میں اکٹھے رہیں, ایک کم از کم 1 سال تک کہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو, ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ جائیں, ایک دوسرے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں, تاکہ زندگی جو ہے وہ ایسے طریقے سے آگے بڑھے اور ڈائیورس کو ڈسکریج کیا جائے اور ان رشتوں کی مضبوطی کو جو ہے انکریج کیا جائے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب پراپرٹی ڈسٹریبیوشن میں بھی ہماری خواتین کو کسی قسم کا کوئی رائٹ نہیں ہے, جبکہ قانون 1925 کا ہندو انہیریٹنس سکسیشن ایکٹ موجود ہے اور اس میں بہتری کے لیے 1929 میں, 1936 میں, 1956 میں اور 2005 میں ترامیم ہوئی ہے. اور اب بیٹا اور بیٹی ہندو جو ہیں ان کا برابر کا حق ہے, لیکن پاکستان میں یہ قانون موجود نہیں ہے. اب ہم اس پر بھی کام کر رہے ہیں تاکہ ہمارے نیبرنگ کنٹری میں جو لا ہے اس کو پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قوانین, انٹرنیشنل آبلیگیشنز اور پاکستان کے لوگوں کی مزاج کو دیکھتے ہوئے اب جو نیا قانون بنے, تاکہ ہماری جو اقتصادی جو بہتری ہے خواتین کی اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے ہم اس طرف بھی اپنا ایک بہترین قانون سامنے لا سکیں. اور اس میں ہم نہ صرف خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ بلکہ پورے پاکستان کی تمام صوبائی حکومتوں کے, وفاقی حکومت کے, ان سب کے مشکور ہیں. کل ہماری اعظم نذیر تارڑ صاحب سے ملاقات ہے نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن کی صورت میں,
کہ وہ ہمارے ان قوانین کو جو مختلف مذاہب کے کرسچن پرسنل لا ہے, سکھ اننت کارج ہے, ہندو میرجز لا ہے, یا جو کاسٹ بیسڈ وائلنس ہے, ان کی ریڈکشن کے لیے قانون سازیاں کی جائیں. ہم سرگرم عمل ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم جو ہے ہماری مینٹورشپ اور ہمارا پیرنٹ آرگنائزیشن جو ہے وہ پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجنز ہے, جس میں قاری روح اللہ مدنی صاحب, کہ ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب, ہمفری سرفراز پیٹر صاحب, علامہ ڈاکٹر فخر قراروی صاحب, ہمارے جو ہے یہ جوزف جان صاحب, گرپال سنگھ صاحب, رضوان صاحب, یہ سب لوگ ہم مل کر جو ہے وہ اپنا کردار نبھا رہے ہیں. اور حافظ عبدالغفور صاحب, جن کا میں سب سے زیادہ مشکور ہوں کہ ریلیجیسلی اسلامی پرسپیکٹو میں کس طرح ہماری مل کر رہنمائی کو وہ ممکن بناتے ہیں. تو یہ ہم سب سوسائٹی مل کر یہ سب کچھ کر رہی ہے, اور ہم بہت پر امید ہیں کہ ہمیں ایک بہترین قوانین کی صورت میں گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے, اور صوبائی سطح پر بھی ایک تمام کام ہو رہے ہیں, اور آئندہ آنے والا وقت ہمارا روشن ہے, کیونکہ ہر طرح کی پروٹیکشن کو جو ہے لیگل پروٹیکشن اس کو انشور کیا جا رہا ہے. بالکل صحیح, اور یقیناً یہ خاص طور پر خواتین کے حقوق کو مناسب تحفظ فراہم بھی کیا جائے گا اس حوالے سے. اور یقیناً جس طرح سے آپ نے مفصل اس حوالے سے بتایا, بہت سارے سوالات ایسے ہیں کہ جن کا آپ نے جواب دیا. بہت شکریہ سردار پروندر سنگھ صاحب, آپ ممبر ایڈوائزری بورڈ بھی ہیں پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن کے, اور سابقہ ممبر بھی ہے لوکل گورنمنٹ کے. آپ سے بھی میرے سوال کے 2-3 حصے ہیں کہ انسانی حقوق کے نقطہ نظر سے اس ہندو شہریوں کے شادی کے حقوق کو کیسا دیکھا جاتا ہے, شادی کی رجسٹریشن خواتین اور بچوں کے حقوق کے تحفظ میں کس طرح مددگار ثابت ہوتی ہے, چونکہ آپ لوکل گورنمنٹ کو بھی دیکھ رہے تھے تو اس وجہ سے, اور کیا اقلیتوں کے لیے شادی کے قوانین میں مساوی قانونی تحفظ موجود ہے؟ جی, پہلے تو آپ کا اور آپ کے ریڈیو کا چینل کا بہت شکریہ, اور پاک PCWR کونسل کا بہت شکریہ جس سے ایسے موقع ہمیں دیا, ہم آج بیٹھے ہیں اور ہمیں اپنی سپورٹ مل رہی ہے. آپ نے جو سوال کیا اس کا میں بتاتا چلوں, کیونکہ سر ہارون صاحب تو کافی اس میں ٹائم, کیونکہ 5-6 سالوں سے اس کے ہندو میرج بل کے لیے لگے ہوئے تو کوششیں کر رہے تھے, اور اب تقریباً 95%, 100% ہو چکا ہے یہ کام نا. تو اسی کیونکہ بہت سخت اس کی ضرورت ہے ہمیں, کیونکہ جیسے ہندو میرج بل کے ان کے لیے ہندو کمیونٹی کے لیے ضرورت ہے, ایسے ہماری سکھ کمیونٹی کے اننت کارج کا بھی اس میں اسی طریقے سے ہم اس بل کو پیش کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ اس بل کو بھی عمل میں لایا جائے اور اسے کامیاب کیا جائے. تو جیسے ہندو میرج بل ابھی اسمبلی میں آ چکا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سکھ کمیونٹی کا جو یہ میرج ایکٹ بل ہے, کیونکہ 1909 کا جو یہ 1 صدی پرانا میرج سکھ میرج بل ہے, یہ تو کافی 1 صدی پرانا ہے, لیکن اس کے رول آف بزنس نہیں بنے ہوئے تھے. اور یہ کیونکہ پھر 1944 سے 1994 اور 1945 اس کے رول کے مطابق 2 اور سیکشن اور دفعہ 9 کے تحت اس میں سکھ کمیونٹی کے لیے جو بنایا گیا تھا, اس میں کہ سکھ کمیونٹی صرف سکھ کمیونٹی سے ہی یعنی شادی ان کی آپس میں ہو سکتی ہے. لیکن اس میں کیونکہ پہلے پارٹیشن پیسے پر سخیر سے پہلے پاکستان میں ہندو اور سکھ کمیونٹی کمبائن مختلف مذاہب میں ایک دوسرے سے شادیاں کر لیتے تھے, کیونکہ وہ رہن سہن ایک تھا, پیار تھا. لیکن اب یہ جو اس چیز کی رول کی اور اس جو قانون کی ضرورت ہے ہمیں, تو یہ دیکھا جائے تو کیونکہ آج کل کا جو ایسے ماحول چل رہا اور ایسی مشکلات کو درپیش دیکھتے ہوئے اس قانون کی ہمیں ضرورت بھی ہے. اور کیونکہ جیسے ہندو میرج بل اللہ کرے کامیاب ہو جو, اور اس میں قانون کے ساتھ کامیابی کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سکھ کمیونٹی کا بھی ایک میرج بل پاس ہو جائے, تاکہ ہمارے جو مشکلات ابھی, کیونکہ میں لوکل گورنمنٹ سے جب بیٹھے ہوتے تب اس میں کافی مینورٹی کے ایسے لوگ آتے تھے جو جن کے رجسٹریشن نہیں ہوتی تھی, ان کے اینی سرٹیفکیٹ ایکٹ نہیں بنتے تھے. تو وہ پھر جب ہم لے کے جاتے تھے اپنے سیکٹری کے پاس, تو وہ ان کے یہی تھا کہ بھائی اس پہ ابھی کام نہیں ہو سکتا, تو اس پہ روکا گیا تھا. تو وہ اس کی وجہ سے ہی ہمیں مشکلات کا سامنا, کیونکہ سیکنڈ کمیونٹی میں کوئی رجسٹریشن والا آفیسر نہیں بیٹھا ہوا, تو اس میں مشکلات تھی ہمیں. تو اللہ بہتر کرے کہ کیونکہ یہ سکھ کمیونٹی کا کہ یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور اسمبلی میں یہ بل جو ہے یہ کامیاب ہو جاتا ہے, تو اللہ ساری سے ہمارے کمیونٹی کو بھی فائدہ ہوگا, اور ساتھ ساتھ ہندو کمیونٹی کے ساتھ بل کے ساتھ اگر سکھ کمیونٹی کا مسئلہ بھی ہو تو اس میں شکر آسانی ہوگی. بالکل صحیح سردار صاحب, آپ نے بڑے تفصیل سے آگاہ کیا, بہت شکریہ. اور یقیناً آپ چونکہ لوکل گورنمنٹ میں سابقہ ممبر بھی ہیں, اس حوالے سے سیکٹری کے جو بنیادی طور پر لوازمات تھے یا
آپ کے ایز اے ممبر تھے، تو وہ تمام چیزیں آپ کی نظر سے گزرتی ہیں، تو اس وجہ سے آپ نے اس حوالے سے بتایا بھی۔ میں دوبارہ ہارون سر عبدیال صاحب کی جانب بڑھوں گا اور پھر پیغام کے لیے بھی آپ لوگوں کی جانب بڑھوں گا۔ ہارون صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں، ویسے تو آپ نے تقریباً تمام سوالوں کے مختلف حوالوں سے جوابات دیے، میرج لا فارم سے کیا مراد اور ان کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں، سٹیزن رائٹس میں یہ تمام چیزیں آتی ہیں، جی، اور جہاں پر ریاست جو ہے وہ پابند ہوتی ہے کہ وہ لیگل فریم ورک میں ان کی پروٹیکشن ہر طرح کی ممکن بنائے۔ جی، ہمارے صرف مسلم کمیونٹی کا 1961 اینڈ دین آفٹر ووٹ آرڈیننس کے تحت ایک قانون موجود تھا، اور ہماری وہ انسپریشن تھی کہ کس طرح فیملی ڈسپیوٹس کو ایک قانونی پروٹیکشن میں وہ حل کیا جاتا تھا، اور اگر نہیں تھے تو ہم ہندوؤں کے پاس، سکھوں کے پاس، کیلاشاس کے پاس ان کے لیگل فریم ورک کے تحت جو ہے جو مسائل حل کرنے کا کوئی وہ نہیں تھا۔ لیکن اب شکر ہے کہ وہ ہندو میرج ایکٹ جو ہے وہ بن چکا ہے، کیلاشا میرج ایکٹ وہ بن چکا ہے، رولز ان کے پروسیس میں ہیں۔ تاہم جو ضرورت کیوں ہے، کیونکہ آج بھی صرف پاکستان میں پنجاب میں اننت کارج کے نام سے ایک سکھ فیملی لا موجود ہے، تاہم وہ بھی صرف جو ہے وہ جو 1909 کا تھا، جس کا بھی ذکر کیا ہے سردار پرویندر سنگھ نے، وہ صرف 5 سیکشنز پر مبنی تھا، جبکہ ہندو اور کیلاشا جو ہے وہ 25 سیکشنز پر ہے، اور جو مسیحی قانون ہے وہ مور دین 100+ جو سیکشنز پر مبنی ہے، یعنی اتنی اہمیت کے ذریعے ہر پہلو کو دیکھا گیا ہے۔ اور جبکہ جو اننت کارج اب جو پنجاب والا بنا، اس کی سیکشنز 9 ہے، پہلے 5 سیکشنز تھی، اب 9 سیکشنز ہیں۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ انٹرنیشنل آبلیگیشنز کو، آئین پاکستان اور وومن رائٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو خیبر پختونخوا میں اننت کارج جو پیش کیا جائے وہ بھی ایک کمپریہنسو لا ہو، جو کہ جو خاص طور پر جو ہماری سکھ مذہبی روایات اور جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق بھی ہوں، لیکن باقی بھی چیزوں کو وہ ہر طرح سے ایک کمپریہنسولی جو وہ اس کو ڈیل کریں۔ اور کے پی کی گورنمنٹ اور کے پی بابا جی گرپال سنگھ نے جو اس کو پیش کیا ہے، اس وقت وہ اپنی ڈیلیبریشنز کے لیے جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے پاس ہے۔ امید ہے کہ کمیونٹی کو اور ساتھ ساتھ جو اسٹیک ہولڈر انسٹیٹیوشنز ہیں، جیسے رضوان اللہ شاہ صاحب کا نیشنل کمیشن ہیومن رائٹ ہے، سیڈا ہے، اور چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بہترین کمپریہنسو لا جو ہے وہ ان کے لیے بھی لایا جائے، تاکہ جملہ جو حقوق ہیں، جو فیملی سسٹم کے اور جو چائلڈ رائٹس کی پروٹیکشن کے، وومن رائٹ کی پروٹیکشن کے، اور جو فیملی جو پروٹیکشن ہے اس کے لیے وہ قوانین جو ہے وہ دیکھنے کو ملے۔ ادروائز تو آپ دیکھ لیں کہ جن کے قوانین نہیں ہوتے ان پر گورنمنٹ اپنا کوئی ایکٹ نہیں کر سکتی۔ آج سندھ میں جو ہے نا وہ قانون موجود نہیں ہے، اننت کارج کا نہیں ہے، بلوچستان میں نہیں ہے، خیبر پختونخوا کا پائپ لائن میں ہے، پنجاب کو جو ہے وہ اس لیول پر بہت سی ایسی چیزوں کو وہ ایڈریس نہیں کر رہا، کیونکہ کمپریہنسو لا جب آپ سکھوں کے دیکھتے ہیں دنیا کے دوسرے ملکوں میں جہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد میں سکھ کمیونٹی موجود ہے، تو وہاں پر اس طرح کی کاؤنسل کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں اس میں پراپرٹی ڈسٹریبیوشن، ڈیزولوشن آف میرج، سیپریشن اور انلنمنٹ اور چائلڈ کسٹڈی کے جو اختیارات ہیں، وہ ان ملکوں کی عدالتوں کا یہ فیصلہ یہ ہے کہ یہ جورسڈکشن جو ہے وہ لا کی ہے، یہ جورسڈکشن عدالتوں کی ہے۔ لہٰذا اس بات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کہ کل آپ کے فیصلے واپس ہو جائیں، آپ کے کمیشن ان فیصلوں کو واپس کر دے، آپ کی عدالتیں ان فیصلوں کو واپس کر دے، تو ہمیں دیگر جو اویلیبل لا ہیں ان کے عین مطابق اس کو بھی ڈیزائن کرنا چاہیے کہ تاکہ سب کے آئلی قوانین لگ بھگ ایک طرح کے ہوں، اور اس میں باقاعدہ ان کے مذہب کی الگ الگ، سب کے، اگر ہندو ہیں، مسیح ہیں، سکھ ہیں، کیلاشی ہیں، ان کے اپنے مذہب کی تعلیمات اور ان کی جو روایات ہے اس کو بھی اس میں مد نظر رکھا جائے، یعنی ایک بہترین اور خوبصورت قوانین آئے، تاکہ کل خدا نخواستہ امینڈمنٹ کی طرف جا کے، جیسے رضوان اللہ شاہ نے بہت پیاری بات کی کہ نیا گھر جو ہے وہ بہتر طریقے سے فوری طور پہ تعمیر ہو جائے گا، لیکن پرانے گھر میں بہت توڑ پھوڑ بھی ہوگی اور چیزیں جلدی درست بھی نہیں ہوگی، تو ہمیں سوچ بچار کر کے ایک میٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں 100+ میٹنگز کی ضرورت ہے، جس میں پوری سکھ کمیونٹی کے تمام اکابرین کو، تمام پڑھے لکھے طبقے کو، تمام مذہبی طور پر انرچ نالجبل لوگوں کو آن بورڈ لیا جائے، تاکہ یہ جو اب قانون بنے یہ بھی 1 صدی کم از کم وہ اپلیکیبل ہو۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بہت شکریہ۔ رضوان اللہ شاہ صاحب کی جانب بڑھوں گا، اور اس حوالے سے چونکہ ظاہری بات ہے کہ آپ ترجمان ہیں نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کے،
تو جب ان تمام قوانین کو جس طرح سے ہارون صاحب نے اور سردار صاحب نے بڑے مفصل طریقے سے سوال سے آگاہ بھی کیا، جب ہم بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی تو اس زاویے سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ضرورت اور اہمیت اور افادیت کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں جب ہارون صاحب پہلے جب اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے تو اس نے ہارون صاحب نے آلریڈی یہ چیزیں ایڈریس کرنے کی کوشش کی، اور میں نے بھی جب پہلے بات کر رہا تھا. دیکھیں، جب پاکستان جو ہے اس کا ایک آئین ہے، اب وہ آئین جو ہے وہ پیپل آف دی پاکستان اور اسٹیٹ جو ہے اس کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے. اب وہ قانون جو ہے وہ بنانا وہ ریاست کا کام ہے، حکومت کا کام ہے کہ وہ قانون بنائے، اور امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بھی ریاست کا کام ہے، لیکن اس کو فالو کرنا جو ہے وہ عوام کا کام ہے. اب یہ چونکہ جب آپ کسی جگہ پہ کسی بھی آپ ایک خاص، اب یہاں پہ آپ کا آفس ہے، آپ ایک ٹرم اینڈ کنڈیشن کے انڈر یہاں پہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح اگر یہ دیکھیں، یہ جو میرج رجسٹریشن ہے ایک پوری لائف ہے. یعنی ایک بچی جو جیسے ہارون صاحب نے بتایا کہ پہلے یہ چیز جو ہے وہ ممانعت نہیں تھی، ابھی تک بھی نہیں، کیونکہ ابھی بھی یہ چیز جو ہے یہ فائنلائز ہونی ہے. تو ابھی تک یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ نے شادی کی تو پھر وہ کہتے ہیں نا مدر پیدر آزادی ہے، آپ انڈر ایج بھی کر سکتے ہیں. پھر ایسے بھی ہمارے پاس نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹ میں کیسز ہیں جو کہ 4-5 سال سے وہ انہوں نے دوسری شادیاں کی ہوئی ہیں، اور وہ پہلے بچوں کو چھوڑ کے وہ جو خاتون ہے اس کی پوری لائف تباہ ہو جاتی ہے. اس کے جو والدین ہیں وہ بیچارے، ان کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم بن جاتا ہے جب آپ کی بیٹی آپ کے گھر بیٹھ جائے اور کوئی قانون نہ ہو. کس قانون کے اندر آپ جائیں گے؟ اور آپ وہ ابھی تو وہی جو چیز ہے، جس طرح مسلم کمیونٹی ہے وہ ادھر ڈیزولوشن آف میرج کے لیے فیملی کورٹ میں جاتے ہیں، تو ابھی وہ ایک وہ ہے. لیکن چونکہ مذہب الگ ہے، پاکستان میں مختلف جو مذہبی ہماری اقلیتیں، ہر کسی کا اور ہر مذہب میں اپنے ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے یہ چیز کرنی ہوتی ہے. جیسے ہمارے مسلم لا ہیں، اب ہم ہر جو چاہے ڈیزولوشن آف میرج ہو یا سپریشن ہو، اس کے لیے الگ الگ چیزیں ہیں. تو اس طرح جو ہماری مذہبی اقلیتیں ہیں، ہر مذہب کے اپنے اپنے رولز ہیں، اپنے اپنے ان کے مذاہب، ان کو جو ہے یہ پیورلی ایک مذہبی چیز ہے. اب وہ جیسے ہارون صاحب نے کہا، یہ جب چیز نہیں ہوگی تو یہی ہوگا جو ابھی تک ہو رہا ہے. وہ صرف ہندو کمیونٹی کے ساتھ نہیں ہو رہا، وہ کرسچن کمیونٹی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. وہ سکھ کمیونٹی میں تو اتنے پرابلم نہیں ہے، لیکن جو ہمارے تعداد جس میں زیادہ ہے، جیسے کرسچن کمیونٹی اور ہندو کمیونٹی، وہاں پہ یہ چیزیں زیادہ ہیں. اور قانون کے نہ ہونے کی وجہ سے، جیسے ہارون صاحب نے کہا، جب میرج رجسٹریشن نہیں ہوگی، کوئی آپ پہ لوازمات نہیں ہوں گے، بچوں کے جو حقوق ہیں، پھر سب سے بڑی بات جو خاتون جو سفر کرتی ہے، ان کے جو انہیریٹنس رائٹ ہے، وہ انہیریٹنس رائٹ تب تک اس کو نہیں ملتی جب تک اس کے لیے ایک قانون نہ ہو، اور قانون کے انڈر پھر رولز آف بزنس نہ ہو. جب یہ رولز آف بزنس اور یہ قانون جب آ جائیں گے، ان فیلڈ ہوں گے، تو ہر کوئی جو ہے اس پہ ایک چیک ہوگا. ایک تو لیگل چیک ہوگا نا، اور ایک اس پہ ایک پریشر بھی ہوگا کہ اگر میں یہ قانون توڑوں گا تو مجھے اس کی سزا ملے گی. اب تو کسی کو، اب تو جو چیزیں کلچرلی چل رہی ہیں کہ جی معاشرے میں لوگ کیا کہیں گے، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، قانونی اس پہ کوئی چیک نہیں ہے. جب یہ قانون بن جائے گا اور اس کے رولز بن جائیں گے، پھر ایک قانونی چیک ہوگا. خاتون کے پاس اختیار ہوگا، بیٹیوں کے پاس اختیار ہوگا. جیسے ہارون صاحب کہہ رہے ہیں، کتنی اچھی بات ہے. اب ہمارا مذہب یہ کہتا ہے، وہ کوئی کمی نہیں کر رہا ہمارا مذہب کہ بچی جو ہے اس کا آدھا حصہ ہوگا، اور وہ دوسرا ایک کنسپٹ ہے ہمارے اس میں کہ اس بچی کی جب شادی ہوتی ہے تو پھر خاوند کے اس میں بھی اس کا رائٹ بن جاتا ہے، تو وہ پھر یعنی ایکول ہو جاتے ہیں. تو اس طرح ان کا جو مذہب ہے، جو ہندو ہمارا جو مذہب ہے، یہ جو مذاہب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اب ہم دیکھیں، ہمارا ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں، ہم پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم میجارٹی میں ہیں. اب یہ جو ہماری اقلیت ہیں، ہمیں چاہیے، آپ نے پہلے میسج کی بات کی، یہ میسج بھی ہو جائے گا آپ کے ناظرین کے لیے کہ اگر یہ مذاہب اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتے تو یہ مذاہب نہ ہوتے.
اگر اللہ نے یہ مذاہب اور یہ لوگ اللہ کو پسند نہ ہوتے تو کرسچن کمیونٹی میں کوئی پیدا نہیں ہوتا, سارے مسلمان ہوتے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, اگر اللہ نے اپنی تخلیق سے, اپنے اس سے مرضی سے یہ مذاہب جو ہیں یہ اوپر سے آئی ہوئی ہیں, اور یہ جو یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ جو فالوور ہیں اس کے, یہ اللہ تعالیٰ اگر ان کو ناپسند نہیں کرتا تو پھر بحیثیت انسان میں بھی گاڈ کا وہ ہوں نا, میں بھی پیدا کردہ ہوں, تو پھر مجھے یہ حق کس نے دیا ہے کہ میں کسی اقلیت کے پاس جا کے اور اس کی تذلیل کروں یا اس کو برا بلا کہوں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ, اور ایون ہمارے پاس بہت بڑی مثال ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو حقوق دیے ہیں. جی اور ان کو جو مذہبی اقلیتیں ہیں, اگر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں تو انہوں نے مسلمانوں سے زیادہ ان کو کوشش کی ہے کہ ان کو, یعنی جب جنگ ہوتے تھے پہلے وہ اپنی اقلیتوں کا خیال رکھتے تھے اور باقاعدہ ڈیوٹیاں لگاتے تھے کہ یہ جو ہماری اقلیتیں ہیں ان کو کوئی کچھ نہ کہے. تو اگر انہوں نے تو اپنی مسجد میں, مسجد نبوی میں, مسجد حرم میں جو ہماری غیر مذہبی جو ہماری جو اقلیتیں ہیں اس کو عبادت کرنے کی اجازت دی ہے. آج تو ہم یہاں تک آ گئے ہیں کہ ہم اپنے شیعہ سنی اور یہ بریلی ہے یہ دیوبندی ہے, ہم ایک دوسرے کو اپنی مسجد میں جگہ نہیں دیتے. ہم اتنے زیادہ جو ہے نا وہ تنگ نظر ہو گئے ہیں. تو دیکھیں ہمیں ہر چیز میں, اگر ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اگر ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم فالوور ہیں, تو وہ تو رحمت للعالمین ہے, وہ تو ہندو مذہب بھی اس کو فالو کرتی ہے, وہ تو سکھ مذہب کے لیے بھی, وہ تو یہاں پہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب ان سب کے لیے رحمت للعالمین ہے نا. تو ہم اگر اس کے فالوور ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو میجارٹی کے جو لوگ ہیں, اب نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹ کے پاس اگر ایک میجارٹی کا کیس آتا ہے اور ایک مائنارٹی کا کیس آتا ہے, ہم پہلے دونوں انسان ہیں, دونوں کے رائٹ برابر ہیں. لیکن میں اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں یا میں اپنے ایکٹ سے دیکھوں, ونریبلٹی جس کی زیادہ ہوتی ہے اس کیس کو میں پہلے اٹھاؤں گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بحیثیت مسلمان اور میجارٹی کے, ہم یہ اپنے جو بھائی ہیں جو ہماری بہنیں ہیں ان کا بھی خیال رکھیں اور ان کے حقوق اور اپنے سے زیادہ ان کا خیال رکھیں. اور یہ جو قانون ہے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جلد سے جلد پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا. جب پائے تکمیل تک پہنچ جائے تو اس کے بعد پھر کمیونٹی کی اپنی رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ ہر چیز آپ ریاست پھر اپنا کام پورا کر لے گی. پھر کمیونٹی کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے پریپیئر کرے اور اس چیز کو پڑھے, اس کو سمجھے. یہ اویئرنیس جو ہے یہ بحیثیت باپ, بحیثیت ایک بڑے مندر کے, اور جس طرح بابا جی نے بات کی جو ہمارے گرودوارے جب وہ قانون بن جائیں گے تو یہ ان کے ریلیجس لیڈر کو چاہیے کہ وہ ان کو بتائے اپنی کمیونٹی کو, جب ان کی عبادتیں ہوتی ہیں ہم جیسے اداروں کو وہ مدعو کرے تاکہ ہم جا کے وہاں پہ اویئرنیس کرے کہ اگر آپ یہ قانون توڑیں گے تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا. تو یہ جب لیگل چیک جہاں پہ ہوتا ہے نا تو وہاں پہ کافی ساری چیزیں اگر ختم نہ بھی ہوں, کمی اس میں بہت زیادہ واقع ہو جائے گی. اور اس میں سب سے زیادہ جو فائدہ ہوگا نا وہ وومن رائٹس کے لیے ایک وہ انشاءاللہ امید ہے کہ وہ انشور ہو جائیں گے, اور جو بچوں کی جو حقوق ہے, جو بچیوں کی جو حقوق ہے انشاءاللہ وہ بھی اس میں ایڈریس ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ پھر پورے ہوں گے. بالکل صحیح, بہت شکریہ. سردار صاحب کی جانب بڑھوں گا, اور سردار پرویندر سنگھ صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی ڈیٹیل سے اس حوالے سے بتایا بھی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بات رہ گئی ہو اور کوئی پیغام آپ دینا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شامل کر سکتے ہیں. جی, کوئی پیغام آپ دینا چاہتے ہیں عمومی طور پر ہمارے لسنرز کو اس پورے پیرائے میں جس موضوع پر ہم نے بات کی؟ جی بالکل, جیسے رضوان صاحب نے اور ارون صاحب نے بات کری, اویئرنیس تو آپ کے آلریڈی ناظرین حاضرین دیکھ رہے ہیں. جی, تو پیغام میں یہی دینا چاہوں گا کہ کیونکہ پیار بانٹنے سے پیار بڑھتا ہے. تو ایسے ہر مذہب میں پیار اور اسلام کے یعنی مذہب کی باتیں کی گئی ہیں کہ پیار بڑھانے کے لیے بھی کی گئی. جی, تو جو ایکٹ اور آنند کارج اور یہ کیا نام ہے ہندو میرج بل کے اوپر بات ہوئی, اس پہ اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہو, اور یہ ہماری کمیونٹی کے لیے بہت بہتر ہے. اور رضوان صاحب بھی اور ارون صاحب بھی اس پہ کیونکہ زیادہ تر کام کر رہے ہیں, اور ہماری سپورٹ WPC/WR کی طرف سے بھی ایک ہمیں فل سپورٹ مائنورٹی کے ساتھ فل ہدایت کر رہے ہیں, کھڑے ہیں ساتھ, اور ہر معاملے میں ان کے خیال رکھتے ہیں.
تو اللہ کرے کہ اس سے بہتر ہو اور آگے مزید ایسے مشکلات سے درپیش نہ ہو سکے. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بہت شکریہ ہارون صاحب. آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ خاص طور پر جب ہم اس پورے مذاکرے کو سم اپ کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے پاس 2 سے 3 منٹ ہیں، تو جب ہم اس پورے مذاکرے کو دیکھ رہے ہیں PCWR کا کردار خاص طور پر اور آپ کا پیغام. میں سمجھتا ہوں کہ PCWR ایک ماں کا کردار ادا کر رہی ہے جو ہمارے انتہائی ہر موضوع پر ہر تکلیف کا خیال رکھ رہی ہے. میں کمیونٹیز کو یہی بتاؤں گا کیونکہ ہم سماجی کارکن ہیں. ہم ہمارے لیے ہم مذہب سے بالا طاق ہو کر، کاسٹ کریڈ اور ریلیجن سے بالا طاق ہو کر ہم نے انسانی حقوق پر کام کرنا ہوتا ہے. ہم جو دکھی انسانیت دیکھتے ہیں اس کی ہر طرح کی جو ضرورت ہوتی ہے اس پر ہمارا کام، ہمارا مذہب بھی ہے، ہمارا نصب العین بھی ہے. اس لیے کہ بحیثیت ہندو مجھے میرے رب کا حکم یہ ہے کہ واسو دیوم کٹمبکم، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ پوری کائنات میرا کنبہ ہے. جب یہ کنبہ ہے تو اس میں انسان ہو، جانور ہوں، پرندے ہوں، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے. چاہے وہ تکلیف میں جو ہے وہ مسلمز ہوں، مسیح ہوں، سکھ ہوں، کیلاشی ہوں، کوئی بھی ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی نالج دیا ہے اپنے اساتذہ کی بدولت، اپنے منٹورز کی بدولت، تو ہم نے وہ فلاح اور بہبود کے لیے استعمال کرنا ہے. ضروری نہیں کہ مسیحیوں کے مسائل مسیحی حل کریں، ہندوؤں کے مسائل ہندو ادا کریں. ہمیں آج جو بھی ریلیجل پروٹیکشن ہوئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسلم بھائی چارے کی وجہ سے، کیونکہ پاکستان میجارٹی جو ہے وہ مسلمان بھائی چارے کی، اور سب سے بہترین ہماری آج جو زندگی محفوظ ہو رہی ہے، ترقی حاصل کر رہی ہے، ہر طرح کی پروٹیکشن مل رہی ہے ہر میدان میں. ہم چاہے وہ جو ہے وہ اقتصادی حالت کی بہتری ہے، تعلیم ہے، ہیلتھ ہے، اور جو دوسرے مسائل، اس میں اگر ہمیں آج جو مراعات مل رہی ہے، ہمیں جو ایکول سٹیٹس مل رہا ہے، ہمیں جو آگے بڑھنے کے مواقع مل رہے ہیں، تو وہ مسلم بھائی چارے کی وجہ سے ہے. یہی وجہ ہے کہ ڈائیورسٹی اور ڈائیورسیفائی جو سماجی حلقہ ہے، اس کو مل کر ایک دوسرے کی تحفظ کے لیے، ایک دوسرے کی بہتری کے لیے، امن کے لیے، شانتی کے لیے، پراسپیرٹی کے لیے، پیس کے لیے مل جل کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور یہی ایکتا، یکجہتی جو ہے وہ پاکستان کی ترقی، دفاع اور اس کی خوشحالی کی ضامن ہے. بالکل صحیح، بہت شکریہ. رضوان اللہ شاہ صاحب آپ ترجمان ہیں نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کے. ہارون سر افضل صاحب آپ اساسی رہنما ہیں پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن کے. سردار پروندر سنگھ صاحب آپ ممبر ہیں ایڈوائزری بورڈ کے پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن کے، اور سابقہ ممبر بھی ہیں لوکل گورنمنٹ کے. آپ تینوں مہمانان گرامی کا میں انتہائی دل سے مشکور ہوں کہ آپ عباسین FM ریڈیو نیٹورک تشریف لائے. اور پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن کا سامعین اور ناظرین، یہی ایک کوشش ہے کہ ہمیشہ سے مذہبی ہم آہنگی ہو اور موسمی تغیرات کے منفی اثرات کے روک تھام کے حوالے سے کوششیں اور کاوشیں ہوں تو مسلسل یہ جاری رہیں گی. اسی کے ساتھ ہی اس خصوصی پروگرام یا مذاکرے کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.